एम बी जी स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ पांव बांध दिए और हुक्म दिया है कि जब तक आइन के आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाकर 184(3) के तहत मुकदमात सुनने और बेंच बनाने का मामला तय नहीं कर लिया जाता, तब तक अज खुद नोटिस के तहत सुने जा रहे तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दिया। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुकेल की तरफ से जारी किए गए तफसीली फैसले में कहा गया था कि वन मैन शो नहीं चलेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुर्ख कार्ड दिखा चुके हैं। तो क्या माजी की तारीख खुद को दोहरा रही है? इस फैसले को जस्टिस इरशाद हसन खान की तरफ से नवंबर 1997 में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ सुनाए गए फैसले के तनाज़ुर में देखा जाए तो क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल उसी अंजाम से दो चार होने जा रहे हैं? एम बी जी स्पीक के इस खसूसी सिलसिले में किस्तवार हम इन्हीं तारीखी हक़ाइक़ पर बात करेंगे। तो इस हवाले से आज पहली किस्त में हम सबसे पहले ताज़ा तरीन फ़ैसले की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में ग़ालिबन 1987 में हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि मैट्रिक के बाद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी तो हाफ़िज़ कुरान को 20 नंबर इजाफ़ी दिए जाएंगे। एक तालिब इल्म जो बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में दाखिला लेने में नाकाम रहे, उन्होंने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि अगर हाफिज़ कुरान होने की वजह से उसे 20 नंबर इजाफी दिए जाते तो उसका दाखिला हो जाता। 8 जनवरी 2022 को जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि कुरान किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए हिफ्ज़ नहीं किया जाता और ना ही ये दावा किया जा सकता है कि हाफिज़ कुरान ज़्यादा काबिल डॉक्टर या फिर दंदान साज साबित होगा। बाद अज़ां इस मामले पर अज खुद नोटिस लिया गया। इस मामले की समाअत के लिए 9 मार्च 2023 को यानी चंद हफ्ते कबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक खसूसी बेंच तश्कील दिया जो जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद चौधरी पर मुश्तमिल था। बाद अज़ां जस्टिस याह्या अफरीदी को इस बेंच से निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस खसूसी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। 15 मार्च 2023 को समाअत हुई तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने स्पेशल बेंच बनाने के इख्तियारात से मुतल्लिक सवालात उठा दिए और अब जब 29 मार्च को इस हवाले से तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 1980 में बनाए गए रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास स्पेशल बेंच बनाने का अख्तियार नहीं है, मगर 3 मुख्तलिफ बेंचों में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे जज साहबान को उठाकर चीफ जस्टिस ने इस खसूसी बेंच में शामिल कर दिया। फैसले में सवाल उठाया गया है कि रेगुलर बेंच इस मुकदमे को क्यों नहीं सुन सकता जब आइन और रूल्स के तहत खसूसी बेंच बनाने की गुंजाइश ही मौजूद नहीं, तो चीफ जस्टिस खसूसी बेंच क्यों बना रहे हैं? इस फैसले में पैमरा की तरफ से अदलिया पर तनकीद करने पर पाबंदी के जो अहकामात हैं उनके हवाले से भी मुतअद्दिद सवालात उठाए गए। ये कहा गया है कि चेयरमैन पैमरा का नाम पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा नहीं है। पैमरा के 12 मेंबर हैं और उनसे मशावरत किए बगैर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। आगे चलकर यही इस्तदलाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतल्लिक भी अख्तियार किया गया है कि महज चीफ जस्टिस का नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तहरीरी फ़ैसले में इमाम अबू हनीफ़ा की मिसाल भी दी गई है कि जजों पर उनकी तनकीद रोकने के लिए खलीफा मंसूर ने चीफ जस्टिस यानी काज़ी उल क़ज़ा का मनसब मुतारिफ़ करवाया और उन्हें इस ओहदे पर तैनात करने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये पेशकश कबूल नहीं की, जिस पर खलीफा ने इमाम अबू हनीफ़ा को कैद कर दिया। आगे चलकर कहा गया है कि न तो आइन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है और न ही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत चीफ जस्टिस खसूसी बेंच बनाने और उसमें अपनी मर्जी के जजेस बिठाने का अख्तियार है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो मामलात सुने और फैसला किया उनके पाकिस्तान की मईशत, सियासत, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों पर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा लिखते हैं कि आइन में लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सुओ मोटो का कोई जिक्र नहीं है।
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام اراکین پارلیمنٹ کے انتخاب کے وقت ان کا احتساب کرتے ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ الیکشن میں عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ قوانین کے تحت بیوروکریسی حکومت کو جواب دہ ہوتی ہے، عدلیہ اس طرح کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ بینچ کی تشکیل کے بعد کسی جج کو بینچ سے الگ کر دیں۔ ایک جج سپریم جوڈیشل کونسل کو جواب دہ ہو سکتا ہے لیکن جوڈیشری نہیں ہے۔ فیصلے کے متن کے مطابق چیف جسٹس اپنی دانش کو آئین کی حکمت کی جگہ نہیں دے سکتے، ایسا لکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آئین نے چیف جسٹس کو یک طرفہ اور مرضی کا اختیار نہیں دیا۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو اجتماعی طور پر جو کام متعین اور تفویض کیا گیا ہے وہ کام چیف جسٹس اکیلے سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے اور شہریوں کے بنیادی حقوق سے متعلق ہے، لہذا اس فیصلے کو اردو میں بھی شائع کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ اس فیصلے سے جسٹس امین الدین خان نے اتفاق کیا ہے، جبکہ بینچ میں شامل جو تیسرے جج جسٹس شاہد وحید چودھری ہیں، جنہیں لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لایا گیا تھا، انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ جن معاملات پر فیصلہ دیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے علیحدہ اختلافی نوٹ لکھیں گے۔ اگرچہ سپریم کورٹ میں ججوں کی 17 اسامیاں ہیں، مگر اس وقت 15 جج صاحبان سپریم کورٹ میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور 2 نشستیں خالی ہیں۔ ان میں سے کم 8 جج صاحبان برملا چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اختلاف رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ 4 جج صاحبان چیف جسٹس کے ہم خیال دکھائی دیتے ہیں، جن میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل ہیں۔ 3 جج جو حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں ان کی رائے ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ان میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید چودھری شامل ہیں، لیکن بالفرض یہ تینوں جج صاحبان اپنا وزن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پلڑے میں ڈال دیں تو بھی بازی پلٹ چکی ہے۔ 15 میں سے 8 جج صاحبان کے عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس کے خلاف اپنے گھر میں بغاوت ہو جائے تو اسے کس طرح گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ 26 سال پہلے کیسے ایک چیف جسٹس کو گھر بھیجا گیا؟ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر موجودہ حالات سے متعلق بات کریں گے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کی ریٹائرمنٹ پر جسٹس سعد سعود جان سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے، جن کا تعلق سول سروس سے تھا اور وزارت قانون میں وہ جوائنٹ سیکرٹری سمیت کئی عہدوں پر متمکن رہے۔ انہیں ایوب خان کے دور میں ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے جسٹس سعد سعود جان کو مستقل چیف جسٹس کے طور پر تعینات کرنے کے بجائے قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب جسٹس سعد سعود جان لاہور ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے تو تب بھی ان کے ساتھ یہ زیادتی اور ناانصافی ہوئی کہ انہیں چیف جسٹس بنانے کے بجائے ان سے جونیئر جج جسٹس غلام مجدد مرزا کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا تھا۔ جسٹس سعد سعود جان کو مستقل چیف جسٹس نہ بنائے جانے کی وجہ ان کے خلاف مذہبی طبقات کی طرف سے شروع کی گئی ایک مہم تھی، جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جسٹس سعد سعود جان قادیانی ہیں۔ اگرچہ جسٹس سعد سعود جان کے سسر کا تعلق احمدیوں کے لاہوری گروپ سے تھا، مگر سعد سعود جان دیگر ساتھی ججوں کے ہمراہ GOR کی مسجد میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ کے والد جسٹس رفیق تارڑ جو بعد ازاں صدر بنے، جو 1953 کی ختم نبوت تحریک کے دوران قید رہے، انہوں نے بھی گواہی دی کہ جسٹس سعد سعود جان قادیانی نہیں ہیں اور اپنے بیٹے کی شادی پر انہیں مدعو کیا۔ جسٹس سعد سعود جان اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے لاہور کے چوک دلگراں کی مشہور اہل حدیث مسجد میں بھی گئے اور وہاں مولانا عبد القادر روپڑی کی طرف سے ان کے حق میں فتویٰ بھی جاری ہو گیا۔ جسٹس سعد سعود جان نے صدر مملکت فاروق لغاری سے ملاقات کر کے
انہیں بھی اپنے عقیدے سے متعلق وضاحت کی، مگر وہ ان الزامات سے پیچھا نہ چھڑا سکے۔ بینظیر بھٹو کی سیکولر اور لبرل حکومت کی طرف سے جسٹس سعد سعود جان کو ان کے عقیدے سے متعلق محض شکوک و شبہات اور الزامات کی بنیاد پر مستقل چیف جسٹس نہ بنائے جانے پر احتجاج بھی ہوا۔ معروف کالم نگار ارشد کاؤس جی نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا اسالٹ آن دا جوڈیشری۔ اس کالم میں اس حوالے سے شدید تنقید کی گئی، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ ایڈوکیٹ جو اب سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، انہوں نے بھی انگریزی اخبار ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا، ایکٹنگ رولز اے بلو ٹو جوڈیشل انسٹیٹیوشنز۔ اس عنوان سے لکھے گئے کالم میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی حکومتی اقدام کو غیر آئینی قرار دیا۔ جسٹس سعد سعود جان کے دور کا اہم ترین مقدمہ پیر صابر شاہ برخلاف وفاق کیس ہے۔ مرکز میں بینظیر بھٹو برسر اقتدار تھیں، جبکہ خیبر پختونخوا جو تب صوبہ سرحد کہلایا کرتا تھا، وہاں مسلم لیگ نون اور ANP کی اتحادی حکومت میں پیر صابر شاہ وزیر اعلیٰ تھے۔ پیپلز پارٹی سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے وہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی، مگر پیر صابر شاہ کو راستے سے ہٹائے بغیر وہاں تبدیلی لانا ممکن نہ تھا۔ اس لیے صدر فاروق لغاری نے 25 فروری 1994 کو آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت صوبے میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے نہ صرف گورنر راج نافذ کر دیا، بلکہ وزیر اعلیٰ صابر شاہ اور ان کی کابینہ کی بھی چھٹی کروا دی گئی۔ پیر صابر شاہ نے اس صدارتی حکم نامے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی حکومت برطرف کرنے کا اقدام بدنیتی پر مبنی ہے، کیونکہ جب گورنر راج لگایا گیا تو انہیں ایوان میں اکثریت حاصل تھی، صوبے میں امن و امان تھا، اور ماں سوائے مسلم لیگ نون کے 2 ارکان اسمبلی کی فلور کراسنگ کے کسی قسم کی ہنگامی صورتحال نہ تھی۔ جس گورنر کی رپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کی گئی وہ بذات خود قائم مقام گورنر ہیں اور ان کی تعیناتی غیر آئینی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت صدر مملکت کو وزیر اعلیٰ یا کابینہ کو برطرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اور اس اقدام کا واحد مقصد آئینی طور پر قائم صوبائی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سعد سعود جان نے اس پٹیشن کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ سپریم کورٹ نے 21 اپریل 1994 کو اکثریتی فیصلے میں اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ایمرجنسی کے نفاذ کو اس حد تک کالعدم قرار دے دیا کہ آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت صدر مملکت کو وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کو برطرف کرنے کا اختیار نہیں، اور ایسا کر کے انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جب ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق 2 ماہ کی مدت ختم ہوگی تو وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ اپنے عہدوں پر بحال ہو جائیں گے، اور گورنر اپنے آئینی کردار کے تحت وزیر اعلیٰ کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے۔ اکثریتی فیصلہ جسٹس اجمل میاں نے تحریر کیا، جبکہ جسٹس سعد سعود جان اور جسٹس سجاد علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھا۔ جسٹس سعد سعود جان کا خیال تھا کہ ابھی ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق 2 ماہ کی مدت پوری نہیں ہوئی، جبکہ جسٹس سجاد علی شاہ کے مطابق صدارتی اقدام درست تھا اور یہ پیٹیشن قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ پیر صابر شاہ عدالتی جنگ جیتنے کے باوجود وزیر اعلیٰ کے منصب پر برقرار نہ رہ سکے، کیونکہ 2 باغی ارکان پارلیمنٹ شاد محمد اور اختر حسین شاہ نے انہیں اعتماد کا ووٹ نہ دیا۔ باغی رکن اسمبلی شاد محمد کے بیٹے میجر ریٹائرڈ شہداد خان چند ماہ قبل تحلیل کی گئی صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے اور وہ کوہاٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان باغی ارکان کی وجہ سے پیر صابر شاہ کو شکست ہوئی اور پیپلز پارٹی کے آفتاب احمد شیرپاؤ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ بینظیر بھٹو سابقہ تجربات کی روشنی میں عدلیہ کو ہم نوا بنانے کے لیے اپنے من پسند افراد کو جج تعینات کرنا چاہتی تھی۔ ابتدائی طور پر جسٹس سعد سعود جان نے مزاحمت کی، لیکن پھر اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کی خاطر چند کڑوی گولیاں نگلنے کو تیار ہو گئے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس بشیر جہانگیری، جن کے بھائی پیپلز پارٹی کے عہدیدار تھے، انہیں الیکشن کمیشن کا ممبر بنا دیا گیا۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شیخ ریاض احمد، جو بھٹو دور میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے، انہیں پہلے الیکشن کمیشن کا ممبر بنایا گیا اور پھر وفاقی سیکرٹری قانون تعینات کر دیا گیا۔
سندھ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس عبد القدیر میمن، جنہیں ضیاء الحق کے دور میں جاری کیے گئے PCO کے تحت فارغ کر دیا گیا تھا، بے نظیر بھٹو نے انہیں اپنے پہلے دور حکومت میں سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بنایا، مگر جلد ہی ان کی حکومت ختم ہو گئی تو جسٹس افضل ضلع نے انہیں بطور جج کنفرم نہ کیا اور وہ ایک بار پھر فارغ ہوئے۔ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے پر بے نظیر بھٹو نے جسٹس سعد سعود جان سے سفارش کی کہ عبد القدیر میمن کو ایک بار پھر سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے۔ قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سعد سعود جان نے بادل نخواستہ وزیر اعظم کی یہ سفارش قبول کر لی، مگر جسٹس عبد القدیر میمن کے بطور جج سپریم کورٹ حلف اٹھاتے ہی بے نظیر بھٹو نے انہیں سندھ ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تعینات کر دیا اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ناصر اسلم زاہد، جو سفارش سننے کے عادی نہ تھے، انہیں بطور سزا فیڈرل شریعت کورٹ بھیج دیا گیا۔ پیر صابر شاہ نے اپنے 2 باغی ارکان اسمبلی کو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت نااہل قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا، کیونکہ ان دونوں نے فلور کراسنگ کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے 1 کے مقابلے میں 2 کی اکثریت سے یہ ریفرنس مسترد کر دیا۔ جسٹس بشیر جہانگیری اور جسٹس شیخ ریاض احمد دونوں نے قرار دیا کہ باغی ارکان فلور کراسنگ کے مرتکب نہیں ہوئے، جبکہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ نعیم الدین نے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا کہ یہ دونوں ارکان اسمبلی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے کر فلور کراسنگ کے مرتکب ہوئے ہیں اور بطور رکن اسمبلی نااہل ہو چکے ہیں۔ پیر صابر شاہ نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو ایک ایسی فیصلہ کن عدالتی جنگ شروع ہوئی جس کے نتیجے میں قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سعد سعود جان ناک آؤٹ ہو گئے۔ قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سعد سعود جان نے پیر صابر شاہ کی اپیل پر سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں ایک بینچ تشکیل دیا اور اس بینچ نے مئی 1994 کے تیسرے ہفتے میں اس پٹیشن کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 9 جون 1994 کو اسلام آباد میں باقاعدہ سماعت کی تاریخ مقرر کر دی۔ جسٹس اجمل میاں، جو اس بینچ کا حصہ تھے اور بعد ازاں چیف جسٹس بنے، وہ اپنی کتاب اے جج سپیکس آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ میں نے قائم مقام چیف جسٹس سے اس کیس کے اثرات سے متعلق غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان تحفظات کا اظہار کیا کہ چونکہ یہ بہت اہم مقدمہ ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وفاقی حکومت کیس کی سماعت کے لیے مقرر کی گئی تاریخ سے پہلے ہی کوئی سرپرائز دے دے، اور پھر سرپرائز کی گھڑی آ گئی۔ یہ سرپرائز کیا تھا، اس حوالے سے اگلی قسط میں بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔